नबी की 4 बेटियां थी, सर पे कुरान रखे, सहने बैतुल्लाह में आए। मुझे बताओ, नबी की 4 बेटियां, हम मानने के लिए तैयार, हम बड़े आला ज़र्फ लोग हैं, हम लड़ाई झगड़े के लिए तैयार नहीं। चलो मेरे साथ इल्मी बहस करो, बताओ अगर नबी की 4 बेटियां हैं, जब नबी की शादी हुई उस वक्त नबी की उम्र मुबारक कितनी थी? बेशक आप दाद ना दीजिएगा, आप मेरा पहला चांस था, आपने मेरी सोच से बढ़ के सुना, आप बेशक चुप रहिएगा, लेकिन गुफ्तगू समझिएगा जरूर। जब नबी की शादी हुई उस वक्त मौलवी से पूछो उम्र मुबारक कितनी थी? शिया सुन्नी तमाम ने लिखा 25 साल की उम्र में नबी की शादी हुई। उस वक्त सने मुबारक, उम्र मुबारक हमारे और आपके रसूल की 25 साल थी। 25 साल की उम्र में शादी, 29 साल की उम्र तक नबी के यहां कोई औलाद नहीं हुई। ये शियों ने भी लिखा, सुन्नी सीरत नगारों ने भी लिखा। पहला बेटा हुआ शादी के 4 साल बाद, उम्र मुबारक थी 29 साल। बेटे का नाम था कासिम, जिसकी वजह से मशहूर हुए अबुल कासिम। एक एक लफ्ज जहां पे आपको समझना है मुझे रोक लीजिएगा, मैं फिर वापस आऊंगा, समझिएगा जरूर। 25 साल की उम्र में शादी, हम भी कायल। 29 साल की उम्र में बेटा, हम भी कायल। अब जिसने लिखी 4 बेटियां, अब उसने लिखा कि ऐलाने नबुव्वत से इब्ने खल्दून से शिबली नुमानी, शिबली नुमानी से लेकर डॉक्टर तारुल कादरी तक सबने लिखा ऐलाने नबुव्वत से 5 साल पहले माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, नकल कुफर कुफर नबशत, नबी ने अपनी 3 बेटियों का अक्द 3 मुशरकों से किया था। ये अब सुन्नी तारीख है। उतबा, उतैबा और अम्र आस मखजूमी, जिसके साथ निकाह किया। जब बच्चे पूछ रहे कि मौलवी साहब नबी की बेटी और मुशरक के घर, वो कहते बेटा क्योंकि उस वक्त वो नबी नहीं थे, नबी बने 40 साल के बाद, इसलिए 40 साल से पहले शादियां कर दी थी। बड़ा बुरा फंस गया मौलवी। 25 साल की उम्र में शादी, मेरा मजमा मेरा साथ दे, 40 साल की उम्र में नबी। इन्होंने कहा ऐलाने नबुव्वत से 5 साल पहले शादियां कर दी थी। 25 और 40 के दरमियान कितने साल बचते हैं? बोलिएगा मेरे साथ, अगर मेहनत हो तो फिर बोलना चाहिए। 15 साल। 4 साल तक औलाद कोई नहीं हुई, 15 में से 4 निकाल दो, 11 साल। 5 साल इन्होंने खुद लिखा 5 साल पहले शादियां कर दी थी, 11 में से 5 निकालो, 6। किस बेगैरत मजहब है कि 6 साल में 3 बेटियां पैदा भी हो गई, जवान भी हो गई, शादियां भी हो गई? किस मजहब में है उम्रें पूरी करो? हम मानने के लिए तैयार है, उम्रें पूरी करो। हम मानने के लिए तैयार है, बस खत्म हो गई गुफ्तगू। जैन धिया 4 नबी दिया, जैन धिया 4 नबी दिया, विच मुबाले क्यों आइए? हाथ चली लाल कलंदर। जैन धिया 4 नबी दिया, विच मुबाले क्यों आइए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, अगर ये शेर जो है जुमले की हद तक तो एक ठीक है, लेकिन हकीकत के साथ इसका क्या ताल्लुक है? आओ चलते हैं आज अल-तशरीह हज़रात की किताबों की तरफ, और अल-तशरीह हज़रात की किताबें पढ़ने के बाद फैसला करेंगी जो है अवाम, और हम बताएंगे कि अल-तशरीह किताबों में क्या है। शिया का जो मैंने पहले भी एक अर्ज की थी, शिया अवाम उन्नास भाइयों से, अवाम उन्नास जो है वो हमारे भाई हैं, उलमा से हमारी जो है इल्मी इख्तिलाफ है। जो शिया अवाम उन्नास भाई हैं उनसे हम कहेंगे, अर्ज गुजार हूं उनकी बरगाह में, कि शिया कुतुब के अंदर अकीदे कुछ और हैं, और जबकि शिया किताबों के अंदर अकीदा कुछ और है। सबसे पहली बात कि जे हिंद दियां 4 नबी दियां, विच मुबाले हिक क्यों आइए। पहली बात यह है कि शिया की किताबों से मैंने पढ़ा कि जो अम्मा फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की जो दूसरी बहनें थीं, हजरत ज़ैनब, हजरत रुकैया और हजरत उम्मे कुलसूम, वो जो है ये मुबाले की वक्त से पहले पहले इंतकाल फरमा चुकी थी। 7 हिजरी से 8 हिजरी
بلکہ 9 ہجری کا یہ واقعہ ہے، اور 9 ہجری سے پہلے پہلے تمام بنات رسول 3 حضور کی جو بیٹیاں تھیں وہ انتقال کر گئی تھیں. یہ میں کتب التشیع سے پڑھا ہے میں نے. آج چلتے ہیں آگے کچھ اور چیزوں کے. میں ساری انشاءاللہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ دیکھو جی یہ ٹائم دیکھو جی حضور کی جو ہے نکاح کب ہوا اور بعثت نبوت سے پہلے پہلے اور بعد کا ٹائم جو ہے وہ نکالو تو 6 جو ہے نا سال بجتے ہیں، اور 6 سالوں میں بیٹیاں جوان بھی ہو گئیں، پیدا بھی ہو گئیں، ان کے نکاح بھی ہو گئے، طلاقیں بھی ہو گئیں. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو آؤ آج التشیع کتابیں دیکھیں گے. میں اہل سنت سے مخاطب ہی نہیں ہوں، کتابیں بھی التشیع کی، باتیں بھی التشیع کی، اور عرض گزار بھی التشیع سے ہوں. آؤ جی سب سے پہلے آپ کی بارگاہ میں ایک بات رکھتا ہوں کہ قرآن کریم میں رب تعالی نے ارشاد فرمایا. میں کیونکہ میرا اصول یہ ہے سب سے پہلے اللہ قرآن، پھر جو ہے اس کے بعد اگلی بات ہوگی. سورہ احزاب کے اندر 22ویں پارے کے اندر آیت نمبر 59 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک ونساء المؤمنین. اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دو، و بناتک، اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دو. یہاں لفظ کا جو استعمال ہے قرآن کریم کا جو اسلوب اور انداز بیان ہے، یہاں ہونا یہ چاہیے تھا جو کہ ایک اصول ہے وہ یہ ہے کہ لفظ بنات استعمال ہوا، اور یہ صیغہ جو ہے وہ جمع کا ہے. لفظ بنات جو ہے وہ 3 یا 3 سے زیادہ کے لیے استعمال ہوگا، یہ عربی قاعدہ ہے. اب آپ غور کریں، لفظ یہاں پر آنا چاہیے تھا بنتن، کہ ایک بیٹی، اور اے نبی آپ اپنی ازواج سے کہہ دیں اور اپنی بیٹی سے کہہ دیں. ہونا یہ چاہیے تھا کیونکہ بیٹی ایک ہے اگر، تو ایک کا جو ہے صیغہ واحد کا ہونا چاہیے تھا. صیغہ استعمال ہوا کس کا؟ بنات، جمع کا صیغہ استعمال ہوا. اچھا یہاں حکم یہ ہوا کہ اپنی بیویوں سے اور اپنی تمام بیٹیوں سے کہہ دیں. اے اللہ جب بیٹی ہے ہی ایک تو صیغہ جمع کیوں استعمال کیا؟ تو اس کا مطلب ہے رب تعالی کا علم میں یہ بات ہے کہ نبی کی بیٹیاں 4 ہیں، اور فرمایا کہ اے نبی اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیں کہ کیا کریں، جب باہر نکلا کریں تو اپنی چادر کا ایک حصہ اپنے چہرے پر کر لیا کریں. یہ قرآن کریم کی میں نے سب سے پہلے نص پیش کی آپ کے سامنے. دوسری بات اس موضوع پر، یہ جو بنات رسول شیعہ ذات کہتے ہیں ایک ہی بیٹی ہے حضور کی اور اہل سنت کہتے ہیں 4 ہیں، اس پر شیعہ اور سنی کے درمیان اختلاف ہی نہیں تھا. آپ شیعہ کتب کو پڑھیں، آپ اہل سنت کے کتب کو پڑھیں. یہ سب سے پہلے اختلاف 14ویں صدی میں ایک شیعہ مصنف علی بن احمد ابو القاسم الکوفی جس نے کتاب لکھی استغاثہ، اس کے اندر عقلی دلیلوں کی بنیاد پر یہ پیش کیا کہ حضور کی ایک ہی بیٹی تھی، 4 بیٹیاں نہیں تھیں. اس سے پہلے اور اس کے بعد میں بھی کوئی اختلاف نہیں تھا، بلکہ اس کتاب کا رد کیا شیعہ عالم نے. تنقیح المقال، اس کے اندر شیعہ عالم نے یہ رد کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک کذاب تھا اور اس نے بنات رسول پر جھوٹ باندھا ہے کہ حضور کی ایک بیٹی تھی، اس نے جو ہے جھوٹ باندھا ہے، اور اس کی رد میں التشیع علماء نے کتابیں لکھی ہیں. پھر کچھ اہل سنت والجماعت کے لوگوں نے التشیع علماء کی طرف رجوع کرتے ہوئے ان سے یہ فتویٰ پوچھا کیا حضور کی ایک بیٹی تھی؟ تو اس شیعہ عالم نے آگے سے وہی آیت پیش کی جو میں نے پیش کی. میں آپ کے سامنے انشاءاللہ یہ سارے سکین اور حوالجات دے دوں گا کہ آگے فتاوے کے اندر یہ پیش کیا گیا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، کہ اپنی تمام بیٹیوں سے کہہ دے. تو اس مراد یہ ہے جمع کا صیغہ ہے، بے حضور کی بیٹی ایک نہیں، قرآن کی نص سے ثابت ہے زیادہ ہے. اب اس کا تذکرہ میں آج شیعہ ہوں، میں آج جو بات کر رہا ہوں میں شیعہ ہو کے بات کر رہا ہوں. شیعہ کی کتابوں سے میں دیکھوں تو میں شیعہ ہوں. آج کل کے ذاکروں کا عقیدہ پیش نہیں کرتا، ذاکروں کے عقیدے میں کچھ اور ہے اور اصل میں کتابی شیعہ حضرات کچھ اور کہتے ہیں. کتابی شیعہ حضرات کے ساتھ میں کھڑا ہوں، ذاکرین کے جو شیعہ ہیں یہ شیعہ ہے ہی نہیں، یہ کچھ اور ہے. کیونکہ شیعہ جو ہے ان کی کتابوں میں کیا ہے آپ کے سامنے آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دلائل کی روشنی میں پیش کروں گا. سب سے پہلے آؤ چلتے ہیں اصول کافی، قرآن کے بعد پہلی معتبر کتاب التشیع کی. بات میں اپنی نہیں کروں گا اور بعد میں شیعہ کی بھی کسی گئی ہوئی نہیں کروں گا، بلکہ شیعہ کی سب سے معتبر کتاب
شیعہ اس کا انکار کر ہی نہیں سکتے. قرآن کے بعد سب سے پہلی کتاب شیعہ کی جو 4 بڑی کتابیں ان میں پہلی کتاب اصول کافی. اس کے اندر ابواب التاریخ پورا باب قائم کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے ہیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا اس وقت عمر حضور کی 20 یا 20 سے کچھ سال زیادہ تھی. وہ میں آخر میں جواب دوں گا. حضور کی عمر 25 سال تھی تو شادی ہوئی, پھر یہ حساب ہوا اور پھر باقی بچے 6 سال میں حضور کی 3 اولادیں کیسی ہوئیں, پھر ان کی شادیاں کیسی ہوئیں, وہ جوان کیسی ہوئیں, ان کی شادی, یہ اس کا جواب آخر میں انشاءاللہ دوں گا کیونکہ یہ الزامی جواب ہے اور جاہلانہ جواب جو ہے اس میں جہلانہ ایک بات کا جواب کیا ہو سکتا ہے آخر میں دوں گا انشاءاللہ. تو یہ اصول کافی, اس میں فرماتے ہیں مولد لہ منہا قبل المبعثہ کہ حضور کی بعثت سے پہلے حضور کی جو اولاد تھی وہ کون کون سی تھی. فرماتے ہیں قاسم تھے, ورقیہ وزینب وام کلثوم وولد لہ بعد مبیعث الطیب, جو ان کے جو حضور کی بعثت کے بعد پیدا ہوئی وہ کون سے تھے, وطیب الطاہر وفاطمہ, کہ ایک طیب الطاہر تھے اور دوسری فاطمہ تھی جو بعثت رسول کے بعد پیدا ہوئی. حضور کے اعلان نبوت کے بعد حضور کی جو اولاد ہوئی ان کا ہی بتا دیا, حضرت فاطمہ اور طیب الطاہر. اور اس سے پہلے کون کون حضور کے بیٹے تھے, فرمایا قاسم حضور کے بیٹے تھے, پھر حضور کی بیٹی رقیہ, پھر زینب, پھر ام کلثوم. اب مجھے بتائیں قرآن کے بعد پہلی کتاب تشریح یہاں معتبر جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا, ابواب التاریخ کے اندر پہلی روایت کے اندر یہ بات وجود آپ کو اسکرین نظر آ رہا ہوگا. اب مجھے بتائیں اس کے بعد تیسرا حوالہ اس عنوان پر, اور اس کے میں مختلف ترک آپ کو دکھا دوں گا کیونکہ مختلف ایڈیشن ہوتے ہیں جو ہے نا وہ پیچھے آگے بھی ہو جاتا ہے. میں آپ کو ایک ہی حوالے کی 4 کتابوں کے مختلف ترک چھپے ہوئے دکھاؤں گا, آپ کو نظر آ جائیں گے. تیسرا حوالہ فروع الکافی, وہ اصول کافی تھی, یہ فروع الکافی وہی جو ہے قرآن کے بعد پہلی 2 کتابوں میں سے ایک کتاب. آپ دیکھیں ذرا محمد یعقوب صاحب کی جو ہے نا اس پہ آپ دیکھیں, آپ اس میں لفظ اصول افروع الکافی کے اندر لفظ دیکھیں, کہتے ہیں قالا ما رقیتا بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں کہا کہ ذکر کر رہے ہیں حضرت رقیہ علیہ السلام کی وفات کا, کسی کا ذکر کر رہے ہیں حضرت رقیہ اسلام اللہ علیہ, حضرت حضور کی بیٹی. آپ کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں شیعہ عالم اور شیعہ کی معتبر کتاب کہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ کا جب انتقال ہوا. اب تذکرہ کس کا ہو رہا ہے, انتقال رقیہ کا ہو رہا ہے, تو ساتھ میں یہ لفظ استعمال کیے بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کی بیٹی. اب یہ نہیں معلوم ہو گیا کہ حضور کی بیٹی تھیں تو تب بھی بنات رسول لکھا. حوالہ اس کا میں نے آپ کو سامنے واضح لگا دیا, ایک 2 طرف سے لگا دیا, آپ دیکھ سکتے ہیں. اصول جو ہے اس کا کافی اور فروع کافی کی میں نے معتبر حوالے آپ سامنے رکھے. اب ایک درود شریف جو رمضان کے اندر تلقین کر رہے ہیں اہل تشیع حضرات کے بڑے معتبر علماء اور ان کے ہاں بڑے فقہا, التہذیب الاحکام کتاب کا نام, اور شیعہ سے جان تو چھڑا نہیں سکتے کیونکہ شیعہ کی پہلی 5 معتبر کتابوں میں سے ایک کتاب ہے. اس میں تہذیب الاحکام میں درود شریف پڑھنے کا طریقہ رمضان کے اندر کہتے ہیں ایسے پڑھو, اللہم صلی علی قاسم و طاہر بنی نبی کا, نبی کے بیٹے قاسم پر اے اللہ تو درود بھیج, اور طاہر پر اللہم صلی علی رقیہ بنت نبی کا, اور اے اللہ حضور کی بیٹی رقیہ پر درود, ولعن من اذا نبی کا فیہا, اور جو ان میں سے کسی کو اذیت دے اس پر اللہ کی لعنت, اے اللہ تو اس پہ تیری اس پہ لعنت ہو. اچھا اس میں اگر میں اب شدت اختیار کروں جیسے کہ اہل تشیع حضرات کی خطابات میں ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اے اللہ تو درود بھیج رقیہ بنت نبی پر. اب جو حضور کہہ رہا ہے کہ یہ حضور کی بیٹی نہیں ہے, کیا ان کو اذیت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ اب ان کے اپنی اصول اپنی ہی کتاب سے معلوم ہوا وَلْعَانَ مَنْ أَذَا نبی کا فیہا, اور جو تیرے نبی کی ان اولاد کو اذیت دے اے اللہ تیری اس پہ لعنت ہو. اور کیا ان کو اور خصوصاً اما فاطمہ سلام اللہ علیہ آپ کی بہنوں کا انکار کرنا کہ آپ کی بہنیں نہیں ہیں, یہ انکار کرنا, کیا مجھے بتائیں ان تمام اہل بیت کو اذیت ہے کہ نہیں ہے؟ حضور کو یہ اذیت اور تکلیف ہے کہ نہیں ہے کہ آپ کی بیٹیوں کا انکار کیا جا رہا ہے؟ تو یہ انکار کرنا کیا ہے؟
یہ اذیت ہے، اور التشی کی کتابوں سے معلوم ہو گیا کہ حضور کی بیٹی کون ہے؟ رقیہ بنت ربیہ کا، کہ اے اللہ تو رقیہ جو نبی کی بیٹی ہے اس پہ سلام بھیج، صلات بھیج۔ اب اس کا ہم کر سکتے ہیں بھائی، اللہ وصلی علی ام کلثوم بنت نبی کا، اگلے لفظ پڑھیں، لفظ آپ کو میں دکھا دوں گا، اب میں مزید گرفت نہیں کرتا، اگر گرفت کروں گا تو پھر جو ہے نا بات طبیعت نازک پر گراں گزرے گی۔ تو جو ہے تو شیعہ کا تیسرا چوتھا معتبر حوالہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ وہ صلات میں شیعہ حضرات جو اصل شیعہ ہیں، جو میں شیعہ ہوں، ایسے شیعہ ذات کی بات کر رہا ہوں کہ وہ تو آل رسول پر اور بنات رسول تمام پر صلات بھیجتے ہیں اور ان کو اذیت دینے والوں پر لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ اصل شیعہ کا عقیدہ۔ اب میں من گھڑت یا ذاکرین کی بات نہیں کر رہا، کتابوں کی بات کر رہا ہوں۔ یہ تھا چوتھا حوالہ۔ اب پانچواں حوالہ التشیع کے 4 بڑی کتابیں، قرآن کے بعد 4 بڑی کتابوں میں سے تیسری بڑی کتاب ابتبصار کتاب کا نام، اور اس میں جناب جب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی وفات ہو گئی تو اس کے اندر آپ دیکھیں وہاں پر کیا کہہ رہے ہیں جی۔ اچھا، میں نے صاحب سامنے جو یہ درود والی روایت پیش کی ہے اس کی سند صحیح ہے، اس کے اوپر میں دلیل دوں گا۔ اور اگلی بات دیکھیں، ابتبصار کے اندر جب جو ہے اما زینب سلام اللہ علیہ کا وفات ہو گئی، آپ کا انتقال ہو گیا، تو اما فاطمہ گھر سے عورتوں کے ساتھ نکلی اور جا کر کے اپنی بہن زینب کا جنازہ ادا کیا۔ کتاب میری نہیں، میں نے گھر میں ہرگز نہیں چھاپی، اور میں کوئی لڑائی نہیں کر رہا، مناظرہ بھی نہیں کر رہا، بس اپنے بھائیوں کی برگاہ میں گزارش کر رہا ہوں، کتابوں میں پڑھ کے دیکھو۔ اگر میں ایک مشورہ دوں، ذاکرین جو اتنی کمال کی اور پرجوش خطابات کرتی ہیں، اگر ان پرجوش خطابات کو صرف اپنی کتابیں پڑھ کر کے اپنی کتابوں کا علم پیش کریں تو میں یقین سے کہتا ہوں اہل تشیعت کے اندر ایک انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ذاکرین بن کر صرف خطاب کی دنیا میں جھوٹ اور تعصب بھری جو ہے خطابات کریں گے، یقین جانیے یہ قوم کہیں جو ہے رافضیت کی طرف جائے گی، وہ شیعت کی طرف نہیں جائے گی۔ شیعت کے اندر اور رافضیت کے اندر فرق ہے۔ رافضی وہ ہیں جو تبرہ کرتے ہیں اور جو ہے جھوٹی اور من گھڑت کہانیاں پیش کر کے اپنا نظام چلاتے ہیں، اور شیعہ وہ ہیں جو حضرت علی سے سچا پیار کرتے ہیں اور حضرت علی کی ماننے والوں کا دفاع کرتے ہیں اور آل بیت رسول اور صحابہ کرام کے ساتھ وفا کرتے ہیں۔ میرا آلریڈی کئی کلپ اس پہ آ چکے ہیں۔ تو استبصار کے اندر جناب علامہ توسی نے، بہت بڑے علامہ شیخ مفید، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیخ مفید جیسے عالم نے یہ کہا کہ اما فاطمہ نے خود جا کر کے اس جنازے پہ دعا کی اور اپنی بہن کی جنازے پر گئیں اور عورتوں کے ساتھ گئیں۔ اب یہ حقیقت تو التشیع سے پوچھنی چاہیے کہ آپ کی کتابوں میں یہ کیوں لکھا ہوا ہے؟ اگر بیٹیاں نہیں تھی تو تذکرہ کیوں؟ آگے چلتے ہیں۔ حوالہ نمبر 6، ایک سال کے کتاب کا نام ایک سال، اور لکھنے والے علامہ شیخ صدوق۔ اب میں یہ صدوق دوسرا نہیں کہہ رہا، یہ بندے کا نام ہی ایسا ہے، میرا اس قصور نہیں ہے، شیخ صدوق۔ آپ اپنی کتاب ایک سال کے اندر لکھتے ہیں کہ جو ہے حضور کی 4 بیٹیاں تھیں۔ ایک قاسم جو ہے نا حضور کی بعثت سے پہلے جو حضور کے اولاد ہے وہ گنواتے ہیں، کہتے ہیں جو ہے ختیجہ کے بطن سے قاسم، طاہر اور ام کلثوم، رقیہ، زینب ہیں، اور بعثت رسول کے بعد اما فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کا نام لیا۔ اب مجھے بتائیں شیخ صدوق کے بعد کو کیا کہیں گے آپ؟ ملا باقر مجلسی کی حیات القلوب کہتے ہیں کہ حضور کی 4 بیٹیاں تھیں، نام گنوائے۔ اب میں اسے پڑھتا جاؤں گا، آپ دیکھتے جائیں بس۔ اس کے بعد شیخ مفید، آپ نے کہا جناب شیخ صدوق نے الامالی کے اندر کہا کہ حضور کی 4 بیٹیاں تھیں۔ حیات قلوب کے اندر ملا باقر مجلسی نے کہا کہ حضور کی 4 بیٹیاں تھیں، نام گنوائے۔ اور شیخ مفید نے الارشاد کے اندر کہا کہ جو ہے حضور کی 4 بیٹیاں تھیں، اور علی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو خطاب فرمایا، اے جو ہے بنات رسول اور ازواج رسول تمام کو اکٹھا کر کے حضور نے ان کو ہجرت کروائی۔ اگر صرف فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ایک بیٹی تھیں تو دیگر بیٹیوں کو مخاطب کرنا یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا کہ اے بنات رسول
اور جب جمع کیا تو پھر ان کو ہجرت کروائی. یقیناً شیخ صدوق نے جو بات لکھی حضرت علی نے ہجرت کروائی تمام بیٹیوں کو. اور 10واں حوالہ فروع کافی حق مہر حضور نے تمام بیٹیوں کا ایک جیسا ادا کیا. اگر بیٹی ایک تھی تو پھر مجھے بتائیں کہ یہ جو ہے اتنے حق مہر کہاں سے ادا ہوتا رہا. اس کے بعد قرب الاسناد، جناب قرب الاسناد کے اندر صاف لفظوں میں شیعہ کی معتبر کتاب ابن جعفر کی کہ جناب حضور کی 4 بیٹیاں تھیں، ان میں سے ایک کا نکاح حضرت عثمان غنی سے، بلکہ 2 کا نکاح حضرت عثمان غنی سے اور ایک کا نکاح ابو العاص سے ہوا. ابو العاص سے حضرت رقیہ اور ابن کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے اور حضرت زینب کا نکاح ابو العاص سے ہوا. اب مجھے بتائیں قرب الاسناد ابن جعفر کی شیعوں کے ہاں معتبر عالم، ان پر کوئی فتویٰ لگے گا؟ اور دوسری بات ہے اس پہ لڑنے کی کیا بات ہے؟ یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے کفر و ایمان کا مسئلہ ہے؟ بھائی آپ تعظیم کریں، اگر تھیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہم ان کو مانتے ہیں، اگر نہیں تھیں تو آپ اس طرح بغیلا کر کے پوری مجلس کو گرم کیوں کرتے ہیں؟ یہ گرم کرنا بھی جو ہے نا، اس طرح مجلس کو گرم کرنا اور اس طرح کے لفظ استعمال کرنا یہ ہی غلط ہے. اگر یہ نہ کریں تو آپ اگر نہیں مانتے، آپ کا عقیدہ نہیں ہے کہ حضور کی بنات نہیں تھیں، تو یہ پھر کفر کے زمرے میں نہیں آتا. لیکن اس طرح کرنا یہ جو ہے نا، یہ آپ کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. انکار نہ کریں، اگر اقرار نہیں کرتے تو خاموشی اختیار کریں، سکوت اختیار کریں، یہ جائز ہے. ہاں یہ اگر انکار کریں گے تو یہ گمراہی کی طرف لے جائے گا. اچھا قرب الاسناد کے بعد اگلا حوالہ، یہ کوئی شیعہ کتاب پڑھ رہا ہوں میں، کوئی گھر سے بنائی اور نہ ہی اہل سنت کے حوالے جاتے ہیں. یہ مناقب آل ابی طالب، یقین کریں اتنی مجھے اچھی کتاب یہ لگی التشیق یہاں موجود، شیخ شاہر عاشور کی کتاب ابن شاہر عاشور اور مناقب ابی طالب آل ابی طالب 4 جلدوں پر مشتمل میرے پاس موجود ہے. پہلی جلد پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. فرمایا اولاد ولد الختیجہ القاسم، ختیجہ سے جو اولاد ہوئی حضور کی، القاسم و عبداللہ ہما، اور آگے بھی لکھتے ہیں والطاہر والطیب والرابع البنات، 4 بیٹیاں. کون کون سی؟ زینب و رقیہ، ام کلثوم وہیہ و فاطمہ. اب مجھے بتائیں مجھے اس پہ کیا کر سکتے ہیں ہم؟ اچھا ایک ہمارا عقیدہ سن لیں. یہاں پر یہ بات ذات سے کر دوں، اہل سنت کا اور خصوصاً میں اپنا اہل سنت کا عقیدہ پیش کر دوں اور اہل تشیع کا عقیدہ پیش کر دوں. یہ میں اہل تشیع کا اور اہل سنت کی طرف سے دونوں طرف سے یہ میں بات پیش کر رہا ہوں. کچھ ان ذاکرین کے لیے بات کر رہا ہوں، یہ شیعہ کے لیے بات نہیں ہے. اصل شیعہ ہمارے ساتھ، میں ان کے ساتھ ہوں اور سنیوں کے ساتھ میں کھڑا ہوں. کچھ سنیوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو چاروں کا مقام ایک جیسا پیش کرتے ہیں، تو وہ ناسبی ہیں اور وہ حضرت علی کے ساتھ بغض رکھنے والے لوگ ہیں اہل سنت کے اندر. اور کچھ وہ ہیں جو رافضی ہیں، جو غلو کرتے ہیں اور ویسے حرکات کرتے ہیں. تو میں ان کے سامنے پیش کر دوں، حضور کی بیٹیاں 4 ہیں ضرور، مگر اما فاطمہ کا مقام سب سے زیادہ اعلیٰ اور افضل ہے. آپ کہیں گے جی وہ کیوں؟ اس لیے قرآن میں دیکھو حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے، لیکن حکم ہوتا ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، وارث ٹھہرا تو داؤد ٹھہرا. حضرت یوسف کتنے بھائی؟ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کتنے بھائی ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کتنے بیٹے تھے؟ لیکن تذکرہ آتا ہے یوسف، اور ہم نے یوسف کو چن لیا. تو سارے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام کے، سارے معتبر، لیکن افضل کون؟ یوسف علیہ السلام. اسی طرح بیٹیاں ساریاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، سروں کی تاج، ہماری مائیں. لیکن اما فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا مقام بہت افضل والا ہے. وہ جنت کی سرداروں کی سردار ہے، عورتوں کی سردار ہے. جنت میں تمام ازواج مطہرات کی بھی سردار اما فاطمہ ہے. توجہ ہے؟ اس پہ انشاءاللہ پھر سے کلام کروں گا. آگے چلتے ہیں. یہ تو تھا جناب مناقب ابی طالب شاہر عاشور، 4 بیٹیاں. منتہا الاعمال شیخ عباس قمی کی کتاب. شیخ عباس قمی شیعوں کا معتبر عالم لکھتا ہے کہ حضور کی 4 بیٹیاں، نام کی روایت میں پڑھتا نہیں ہوں، چلتا ہوں آگے بس. انوار نعمانیہ لکھتے ہیں جی حضور کی 4 بیٹیاں ہیں اور اس کا تذکرہ بھی انہوں نے کیا ہے. اور ان کا نکاح کب کب ہوا؟ اور دور جاہلیت میں جو عتبہ اور شیبہ اور جو ہے ان کے ساتھ جو نکاح ہوئے
ابو جہل کے بیٹوں کے ساتھ حضور کی بیٹیوں کے نکاح ہوئی ہے. اس میں میں پورا کلام کروں گا, بتاؤں گا کہ وہ نکاح کیوں ہوئی ہے, اور میں شیعہ کی کتابیں, ساری شیعہ کی کتابیں پیش کروں گا, شیعہ کی کتابیں پیش کروں گا اس میں کہ ان کے نکاح کیوں ہوئے. تنقید اور مقالے موجود ہے کافر مشرکین کے ساتھ. اس دور میں مشرکین کے ساتھ نکاح جائز تھا, یہ شیعہ کو عنوان لکھا ہے. لوگ رشتے دیتے تھے بھی تھے, لیتے بھی تھے. جب ایسا حکم آ گیا اس کے بعد حضور نے کوئی نہیں کیا. پہلے دور میں مشرکین کے ساتھ نکاح ہوتے بھی تھے, لوگ کرواتے بھی تھے. تو اس کی بات بحث انشاءاللہ پھر بعد میں کروں گا. اچھا, عتیبہ اور دیگر اور رقیہ اور ام کلثوم کے جو نکاح ان کے ساتھ ہوئے وہ بھی یہاں پر انوار نعمانی کے اندر درج ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیے گئے. اور بعد میں پھر جب تبت یدا ابی لہب وتب, یہ جب آیت نازل ہوئی تو پھر ان کو طلاق دی گئی. منتخب التواریخ, شیعوں کے معتبر علامہ خراسانی کی معتبر کتاب, اس کے اندر واضح لفظوں میں موجود ہے. حضرت ختیجہ کے بطن سے حضرت زینب, رقیہ, ام کلثوم اور اما جو ہے فاطمہ سلام اللہ علیہ کا نام آتا ہے. یہ میں ارشی کی راہ پیش کر رہا ہوں. اس کے بعد نہج البلاغہ کے اندر حضرت علی کا خطبہ حضرت عثمان غنی کو مخاطب کر کہتے ہیں, جب خط لکھا نا عثمان غنی کو, تو حضرت علی فرماتے ہیں, اے عثمان تمہیں جو ہے نا اعزاز حاصل ہے وہ سب سے بڑا اعزاز یہ حاصل ہے کہ تم وہ داماد ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ تم جیسا اور داماد کوئی نہیں ہے. عثمان کا نکاح حضرت رقیہ سے اور ام کلثوم سے ہوا تھا. عثمان داماد ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے, جیسے حضرت علی داماد ہے. لیکن حضرت علی کا مرتبہ اس لیے اعلیٰ ہے کیونکہ وہ ان کا نکاح سید فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ہوا, جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے. کیونکہ فاطمہ کا مقام اعلیٰ ہے اس لیے داماد میں حضرت علی کا مقام اعلیٰ ہے. حضرت عثمان غنی جو ہے وہ بھی داماد ہے حضور کے. یہ نہج البلاغہ شیعہ کی کتاب پڑھ رہا ہوں, کتاب آپ کو دکھا رہا ہوں, پڑھ بھی رہا ہوں, دکھا بھی رہا ہوں. آگے چلتے ہیں. ذبح اعظم کتاب کا نام علامہ رزوق نے لکھا. اس کے اندر کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین سب سے افضل اس لیے ہیں, افضل ہیں کہ ان کی خالہ پر, ان کے ماموں پر کے اعتبار سے لوگوں میں افضل ہیں. کیسے؟ میں ان کی خالہ کون, اما فاطمہ کی جو بہنیں ہیں وہ ان کی خالہ ٹھہری نا, ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں. آگے لکھتے ہیں, اور آپ کے ماموں تو قاسم, عبداللہ اور ابراہیم ہیں. امام حسین کی افضلیت کی ایک ترک بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کے ماموں کون ہیں؟ قاسم, عبداللہ اور ابراہیم, اور آپ کی خالہ ہیں زینب, رقیہ اور ام کلثوم. اب آپ مجھے بتائیں اس کی تفصیل, اگر پوری تحریرات پڑھوں تو ٹائم تھوڑا ہے, دکھا دوں گا آپ کو پڑھ لیں, آپ اس پر پتہ لگے گا. شیعہ کی ساری کتابی علماء تو یہ کہہ رہی ہیں, اب ذاکرین پر میں کمنٹس نہیں کرتا, انہوں نے صرف محفل کو گرم جو کرنا ہوتا ہے. اچھا, تاریخ یعقوبی شیعوں کے ہاں معتبر کتاب, لکھتے ہیں حضور کی 4 بیٹی تھی, نام گنوائے. اس کے بعد تنقیح المقال علامہ مامکانی کی, اس کی کافی وجوہات پہلے میں کئی اپنے لیکچرز کے اندر دے چکا ہوں, میرے پسندیدہ عالم ہیں یہ بھی شیعوں کے. کہتے ہیں کہ جلد نمبر 3 صفحہ 73 لکھتے ہیں کہ حضور کی 4 بیٹیاں تھیں, اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ 4 بیٹیوں کا انکار شیعت کی تاریخ میں سب سے پہلے اس جو ہے نا الکوفی ابو القاسم کوفی نے کیا تھا, جو کہ ایک کذاب شخص تھا. انہوں نے تو بات ختم کر دی نا. مجلس مومنین علامہ قاضی شوستری کہتے ہیں کہ جلد نمبر 1 صفحہ 204 پہ کہ حضور کی 4 بیٹیاں تھیں. تہذیب الاحکام جلد نمبر 3 صفحہ 475 پہ لکھتے ہیں, 57 پہ لکھتے ہیں حضور کی 4 بیٹیاں تھیں, ان میں ام فاطمہ سب سے افضل ہیں اور ان کے نام بھی گنوائے. تہذیب الاحکام شیعہ کے معتبر کتاب. اب مجھے بتائیں کہ اما فاطمہ کی بہنوں کا انکار کرنا, حضور کی بیٹیوں کا انکار کرنا, مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی سالیوں کا انکار کرنا, امام حسن کی خالہ کا انکار کرنا, مجھے بتائیں یہ آل بیت کو اذیت دینا ہے کہ نہیں ہے؟ ایمان سے بتائیں. اچھا, انکار کوئی کر دے, میں کہتا ہوں وہ کم از کم سکوت اختیار کر لے کہ ہمارے پاس معتبر روایات نہیں ہیں, ہم خاموش ہوتے ہیں, بس تو خاموش ہو جائیں. اگر انکار کریں گے اس طرح کہ
چار دیاں حضور دیاں تے فج مبالے ہک کیوں آئیے، مجھے بتائیں ایمان سے کہ یہ تعصب سے بڑی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ تو ناظرین مزید میں درجنوں وجوہات دے سکتا ہوں تاریخ کی۔ اچھا میں آپ تھوڑی سی بات چار اور یہاں پر کر دیتا ہوں کہ سب سے اہم بات آپ سامنے حوالہ نمبر 32 آپ سامنے پیش کروں گا۔ سب سے افضل اماں فاطمہ ہے، حضور کی 4 بیٹی تھیں، میں آپ سامنے وہ بھی پیش کر دیتا ہوں۔ من لا یدرو، علامہ شیخ صدوق کی کتاب ہے، وہ بھی کہتے ہیں بنت امامہ بنت ابو العاص جن کی ماں زینب بنت رسول ہیں، یعنی امامہ کی بات کر رہے ہیں جن کے باپ کا نام ابو العاص ہے اور ماں کا نام زینب ہے جو کہ رسول کی بیٹی تھی۔ زینب کس اولاد کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ قرب الاسناد شیعوں کی معتبر کتاب، وہ کہتے ہیں کہ حضور کی 4 بیٹیاں تھیں۔ اس کے علاوہ آپ کے سامنے ایک اور کتاب امہات المعصومین کتاب کا نام شیعوں کی معتبر کتاب، وہ کہتے ہیں حضور کی 4 بیٹیاں تھیں۔ نبی و اہل بیت کتاب شیعوں کی معتبر کتاب، کہتے ہیں حضور کی 4 بیٹیاں تھیں۔ فروع الکافی کہتے ہیں حضور کی 4 بیٹی تھیں۔ کتاب کا نام ہے فاطمہ الزہرا اور شیعوں کے ہاں معتبر کتاب نبی اللہ، کہتے ہیں حضور کی 4 بیٹیاں تھیں۔ اس کے علاوہ کتاب حوالہ نمبر 32 کتاب الحیبۃ الحجہ شیخ توسی کتاب، کہتے ہیں حضور کی 4 بیٹیاں تھیں اور اماں فاطمہ کو سب پہ فضیلت حاصل ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ حوالہ نمبر 33 ایران سے چھپی ہوئی کتاب، ٹھیک ہے، فاطمہ از فاطمہ کتاب کا نام، اور لکھتے ہیں دا فرسٹ چائلڈ بارن ان ا گرل زینب، حضور کی سب سے پہلی جو اماں ختیجہ سے شادی ہوئی اور اولاد ہوئی وہ کون ہے؟ لکھتے ہیں دا فرسٹ چائلڈ بارن ان گرل، لڑکیوں میں سب سے پہلی اولاد حضور کی زینب ہے۔ بٹ دا سیکنڈ چائلڈ آر ڈاٹر رقیہ، دوسری بیٹی کون ہے؟ رقیہ ہے۔ پھر آگے چلے کہتے ہیں دا تھرڈ گرل، حضور کی بیٹیوں میں تیسری عورت ام کلثوم، تیسری عورت کلثوم ہے۔ یہ جو ہے ایران سے چھپی ہوئی کتاب ہے اور شیعوں کے یہاں بہت معتبر، ایرانیوں کے یہاں زیر نصاب کتاب ہے۔ پھر لکھتے ہیں بٹ ونس اگین ڈاٹر، آگے چل کے پھر کیا لکھتی ہیں؟ پھر چوتھی بیٹی پیدا ہوئی، وہ کون؟ دیئر نیم آف فاطمہ، یہ فاطمہ تھی۔ تو یہ شیعوں کے یہاں ایک اور حوالہ۔ ایک اور شیعوں کی معتبر کتاب مثبوت، کتاب کا نام مثبوت فی فقہ الامامیہ، کتاب کا نام ایران سے چھپی ہوئی نسخہ میں آپ سے پیش کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، ان میں سے 2 کا نکاح رقیہ اور عثمان سے ان کا نکاح ہوا اور ابو العاص سے ایک کا نکاح ہوا۔ یہ شیعہ کی یہاں معتبر کتاب ایران کے یہاں موجود۔ اس کے علاوہ تذکار الصحابیات، اس کے اندر موجود ہے کہ یہ کہتے ہیں جی یہ کب بچیاں پیدا ہوئیں اور ان کا کیا تاریخ ہے۔ اس پہ الگ کلپ لاؤں گا، میں وہ جواب دوں گا، تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ یاد رکھیں ایک بات، وہ کہہ رہے تھے جناب حضور کی اولاد ہو گئی اس دوران، یہ کیسے ممکن ہے؟ 6 سال کا وقت ہوا۔ یہ تاریخ کی کتاب ہے اور اہل سنت کے ہاں بھی اس میں اختلاف رہا اور تشیع کے ہاں بھی بات اختلاف رہا۔ تاریخ میں مورخین میں اختلاف رہتا ہے، بعض مورخین اہل سنت کے ہاں بھی عبداللہ ابن بر نے کہا الاستیاب معرفت الاصحاب کے اندر کہ حضور کی 21 سال کی عمر میں شادی ہوئی، اور بعض نے کہا 25 سال کی عمر میں ہوئی۔ صواحب المحرکہ کے اندر ابن حجر مکی نے اور دیگر کتب کے اندر، یہ اہل سنت کی بات کر رہا ہوں۔ اور اہل تشیع کے ہاں کئی علماء نے کہا کہ حضور کی جو شادی ہے وہ کس عمر میں ہوئی؟ ذرا دیکھیں، تنقیح المقال علامہ ممکانی کہتے ہیں حضور کی جس سے جب نکاح ہوا ان کی عمر 21 سال تھی۔ سب سے پہلا حوالہ جو اصول کافی کا میں نے دیا اس میں لفظ موجود ہے کہ حضور کی سب سے پہلا جو اصول کافی قرآن کے بعد پہلی کتاب التشیع کے ہاں، حضور کا جب نکاح ہوا اس وقت حضور کی عمر 21 سال اور کچھ 21 سال یا اس سے کچھ سال زیادہ تھی۔ ایگزیکٹ 35 کا لفظ
نہیں ہے. اور اسی حوالے کے اندر میں نے دکھایا تھا, میں آپ کو دکھا دوں گا, سامنے نظر آ رہا ہوگا کہ ان کی 4 بیٹیاں حضور کی تھیں. اور تنقیح المقال کے اندر موجود ہے کہ اما زینب جب پیدا ہوئی تو ان کی عمر 30 سال تھی, یعنی 10 سال کی عمر جب حضور نے اعلان نبوت کیا تب 10 سال کی عمر آپ کی ہو چکی تھی. تو آپ دیکھیں 10 سال کی عمر کا نکاح بھی ہو سکتا ہے, طلاق بھی ہو سکتی ہے. یہ ہمارے یہاں تو ہو سکتا ہے, لیکن عربوں کے یہاں یہ معمول تھا. وہ بچی کی عمر 7 سال سے 9 سال ہوتی تھی تو وہ نکاح کر دیتے تھے, رخصتی بھی کر دیتے تھے. وہ اس پہ کئی حوالات میں دے سکتا ہوں. التشیق کے علاوہ طبرسی اور دیگر اس طرح کے انہوں نے حوالات لکھے ہیں, وہ التشیق کی کتابوں میں موجود ہے, اس میں کلام نہیں کرنا چاہتا. ورنہ حضور نے خود نکاح کیے ہیں عائشہ سے, علامہ طبرسی نے اس کو نقل کیا ہے کہ 9 سال کی عمر میں رخصتی ہو گئی. اور اس طرح دیگر جو ہے نا اولادیں بھی ہوئیں 10-12 سال کی عمر میں, ایسی کئی روایات التشیق میں موجود ہیں. تو عربوں میں 10 سال کی عمر میں نکاح ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. تاریخ میں اختلاف رہا ہے. اب 1-2 تاریخ کی باتوں کتابوں کو پکڑ کر کے کہہ دے بندہ جی 6 سال کا فرق ہے, تو یہ جہالت پر مبنی ہے. التشیق کے اپنے علماء نے کیا لکھا ہے, تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ شیعہ کتاب پیش کرنے لگا ہوں, تذکرۃ الصحابیات, علامہ ہاشمی کی. لکھتے ہیں ام کلثوم حضرت ختیجہ سے تھیں, اور اہل سیر کے نے لکھا کہ ام کلثوم بعثت نبوی سے 6 سال قبل پیدا ہوئی. آپ دیکھیں تو اس کے بعد ان کا نکاح بعثت نبوی سے پہلے ہی عتبہ بن ابو لہب سے ہوا. اور سسرا میں مبعوث ہوئے. تو یہی آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ سامنے موجود ہے کہ نکاح کا بھی تذکرہ شیعہ کتاب میں, اور پھر رقیہ کے بارے میں بھی, بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, ان کی پیدائش بھی, ان کی جو ہے عتبہ کے ساتھ نکاح ہونے کے بارے میں بھی شیعہ کتابوں میں. پھر زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں بھی, ان کی پیدائش بھی, ان کا نکاح بھی. اور اس طرح دیگر کتب کے اندر بھی موجود ہے کہ مغیرہ کے ساتھ جو اور دیگر جو ہے وہ نکاح کے بارے میں جو ہیں روایات, وہ بھی زینب السلام علیہ کا نکاح کے بارے میں تہذیب الاحکام شیعہ کی مطبوع کتاب, اور ملا باقر مجلسی نے بھی اس کو اپنا روایت کیا. اور یہ روایت رجال اور حدیث کے مطابق صحیح روایت ہے, آپ سامنے پیش کر دوں گا. اصول کافی کے اندر بھی یہ لفظ موجود ہے کہ حضور کی بیٹیاں 4 تھیں. اچھا, اب اس بات کا جواب کہ جے ہند دھیاں 4 نبی دیاں تے وچ مبالے ہک کیوں آئی ہے. سب سے پہلے اس پر تمام التشیق کتب بھی گواہ ہیں کہ مبالغہ جو ہوا وہ 9 ہجری 8 ہجری کے بعد ہوا. مبالغہ جو نازل ہوئی نا وہ 8 ہجری 9 ہجری کے بعد کا واقعہ ہے. جبکہ 9 ہجری میں 9 ہجری تک تمام بنات رسول ام رقیہ, زینب اور ام کلثوم تمام کا انتقال ہو چکا تھا. اس پر کئی روایات موجود ہیں. لہذا یہ اعتراض جہالت میں مبنی ہے کہ جے ان دھیاں 4 نبی دیاں تے وچ مبالے ہک کیوں آئی ہے. دوسری بات, ایک اور اعتراض ہے کہ باغ فدق کا جب مسئلہ ہوا تو اما فاطمہ نے جا کے مانگا, اور بیٹیاں ہوتی وہ بھی مانگتی. بھائی یہ باغ فدق والا مسئلہ بھی 9 ہجری کے بعد کا ہے, اور پہلے ہی وہ انتقال کر گئی تھیں. اس کے علاوہ چادر تطہیر وال جو ہے نا, چادر تطہیر میں حضور نے اما فاطمہ کو دیا, تو یہ جو واقعہ پیش آیا تو کہتے ہیں باقی بیٹیاں ہوتی ہیں وہ بھی چادر تطہیر میں آتی ہیں. تو یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں چادر تطہیر والا واقعہ بھی 9 ہجری کے بعد پیش آیا. اس سے پہلے یہ آپ کا انتقال جنگ موتا کے بعد, جنگ تبوک کے بعد کا واقعہ ہے چادر تطہیر والا. اور جنگ تبوک کب ہوئی آپ خود پڑھ سکتے ہیں, اور جنگ تبوک سے پہلے ہی آپ تمام جو ہے نا بنات رسول جو ہے وہ انتقال کر گئی تھی. دعائے کہ رب تعالیٰ میں حق جاننے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے صرف اور صرف شیعت کو پڑھا اور شیعت کی بات کی ہے, اور شیعت کے لیے ہی کی ہے. یہ شیعہ حضرات میں یقین سے کہتا ہوں یہ شیعہ نہیں ہے جو ذاکر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور لڑاتے ہیں, یہ شیعہ نہیں ہے. اگر شیعہ ہوتے تو شیعہ کتاب یہ کہہ رہی ہیں. اصل شیعہ وہی ہے جو کتابوں کو پڑھتا ہے. اسی لیے میں اصل شیعہ علماء کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں, اور شیعہ عوام کی بھی رسپیکٹ کرتا ہوں, اور میں شیعہ کے ساتھ کھڑا ہوں, شاہ بشانہ کھڑا ہوں. لیکن جو کتابی شیعہ ہوں یہ ذاکرین نے, ان ذاکرین سے پناہ ہے. میں ان سے تو شیطان بھی پناہ ہوتا ہے, یقین کریں. ایسی ایسی باتیں یہ کہتی ہیں, وہ آگے میں کئی کلپ اپلوڈ کر چکا ہوں اس پہ. دعا ہے کہ رب تعالیٰ میں حق جاننے کی, حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے, امت میں اتحاد پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.